So it's a very long class, 16-hour class. Last time I taught this in Dallas, we couldn't able to complete even 80% of it because we gave only 13 hours. So I hope, inshallah, this time we can complete Bismillah. Adding a layer on this, Sheikh Ishaq requested last night or day before yesterday, the dynamics of Pakistan in covering any philosophical topic, because we have to discuss about the intellectual trends and predominant philosophies coming from all the isms and ologies. So one of the trend in Pakistan, learning philosophy is haram. Do you know which group says this, learning philosophy is haram? I hope I can trust you all, inshallah. You won't cancel me. Okay, tell me. Huh? Salafi? Okay. Salafi like, does Salafi like Ibn Taymiyyah or Ghazali? Does Salafi people like Ibn Taymiyyah or Ghazali? Yes, Hibban. Hibban? No, the Salafi, in the modern day context, they follow Ibn Taymiyyah's methodology, right? But even Imam Ghazali said learning philosophy is haram. So you have Ash'ari, Athari, Salafi, followers of Ibn Taymiyyah, followers of Ghazali, which means vast majority of the Ummah says it's haram. Then why are we doing this? Okay? It creates a doubt, right? So inshallah, we're going to, I didn't go this route when I was teaching this in America, because in America things are very obvious why we are doing this, because we see a bigger animal. So here we'll take at least 1 to 2 hours to discuss 2 things before we can discuss about the predominant isms and ologies in our time. I will going to tell you how our earlier scholars, I would avoid using Salaf, even though Salaf is a generic word, but I don't want to compartmentalize me or any other speaker with this group or that group. But I would say Aslaf, how our Aslaf, including Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu al-Hasan Ash'ari, Imam Ghazali, and Ibn Taymiyyah rahimahullah, how they discuss or dealt with the idea called syncretism. I'll tell you what it is. What is it? Mighty, how many isms are there in the market? Pakistan mein kitne hain abhi tak? Whichever ism you have heard. Tell me how many isms is in the market. So name that. So feminism is one. Communism, liberalism, liberalisms. And I'll tell you, inshallah, on the third day we'll discuss about liberalism. Because when you say liberalism, it's not a one thing. There are liberalisms. Which liberalism you're talking about? Socialism, secularism. Secularism is actually Ummahat al-Liberaliya. It's mother of... so secularism we'll discuss on second day tomorrow. What else? Feminism we'll discuss on fourth day with Red Pill movement. What else? Yes, Heban. Marxism. Marxism is... socialism 2.0 is Marxism. And socialism 3.0 is neo-Marxism. I don't think so we will have time, but we can discuss that in Q&A to discuss all this Marx and neo-Marxism. Okay, so there are so many isms. So there is an ism called syncretism. You know synchronization? Syncretism means in the philosophy, आपका belief system है, वो आपने कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया और belief system बना दिया. ये होता है syncretism. Ibn Taymiyyah, Imam Ghazali ने जो फिलॉसफी को लर्न करने से मना किया था, उनको ये खौफ था सिंक्रेटिज्म का. उस ज़माने सिंक्रेटिज्म नहीं था, तो मैं आपको आज के दौर में आसान करने के लिए समझा रहा हूँ. क्योंकि होता ही है कि जब आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू होते हैं, फिलॉसफी कुछ तो चीज़ें अच्छी हैं फिलॉसफी, जैसे इब्न तैमिया ने भी कहा, इमाम गज़ाली ने भी कहा, लेकिन there are few things in philosophy which talks about unseen world. Now for us, who will going to inform us about unseen world? Only Allah and His Messenger. And that's why I believe. Now the problem with philosophy doesn't only focus on seen world, philosophy also speak about unseen world. And that's why these great scholars said, but what I'm going to do in these 1 or 2 hours, I'm going to say that this is our classical scholars' methodology to discuss with the isms, so that once you start the isms after 1 or 2 hours, you won't have this doubt. So let's eradicate this out. It might be a little boring because I will take you to the first 800 years of the Ummah.
which is after Khulafa Rashidin. Which Khilafah came? Umayyad, for almost 92 years. Then Abbasids. And then beginning of before Ottoman Mamluks came, when Mongols or Tartar came and destroyed the Baghdad in 1258. Then in Egypt, even though it was a continuation of Abbasids, but for 250 years it was Mamluk. And then Ottomans came. And then in 1924, Ottomans died. That basically downfall of Islamic civilization, the hegemony which Islam created, that basically went downhill. And we'll talk about this inshallah. But let's start. Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. This is the day I perfected for you your religion, and I completed my favor upon you, and I have approved for you Islam as a deen. The translation of deen here is usually, how deen is translated in English? Okay. One thing you will learn in this class, religion is a very bad translation. Okay, and tomorrow we'll discuss. Dr. Sa'ar Ahmad, rahimahullah, gave a talk on this. But recently I was doing research for this course and I was mesmerized, subhanAllah. And I'll share that inshallah once we start secularism. The word religion is actually a very new word, only 600 years back. And it's a colonial project, and I'll talk about this inshallah tomorrow. Okay. Now when Allah says in Surah Al-Ma'idah ayat 3 that divine guidance is complete, Islam is complete, why do we need to respond to the new challenges with, let's say, reason or rationale, or when everything is complete? The answer is, Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, and this by the way the hadith will going to help us to understand today's discussion. Inna Allah yub'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah said this, Allah subhanahu wa ta'ala will going to send on this ummah every 100 years a person called Mujaddid, who will going to do the tajdeed of the religion. And by the way, this hadith is sahih, mentioned in many different narrations. Even Imam al-Bani rahimahullah said this is sahih in Abu Dawud. Now, what does tajdeed means before that? From the beginnings of Islam, did Islam have internal and external attacks? Absolutely. You have military-wise, Islam was attacked by Crusaders who took Aqsa from us, and then Mongols came, Tartar. And then even ideologically Islam was attacked from the time of Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. You remember that there was an issue of not giving zakah. People wanted to change Islam altogether. That the challenge of Bataniya came, Ismailiyya, Arkhani came later, Ismailiyya was before, Shia, all these groups start popping up. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us two categories of help. One is the help from the Quran and Sunnah. The other, Allah subhanahu wa ta'ala, based on this hadith, would send every now and then individual who will going to counter that attack to prevent Islam from being corrupted. Okay? Now this attack can be from the military angle, or this attack can be from the internal angle, this attack can be from philosophical angle. And today I just want to focus on one kind of tajdeed, and that is whenever any philosophical challenge came which wanted to remove the foundation of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sent his great scholars after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who basically prevented that to keep the originality of Islam. This is clear? Because the problem is, if you're going to see Islam from philosophical lens, then you are going to change Islam, but not the philosophy lens. And in basically the entire 16 hours you will learn this inshallah. Okay, so let's start inshallah. I'm not giving you what does the tajdeed means, and this is basically, this is going to take us a different route. But tajdeed does not mean reform. Tajdeed means when yujaddidu means al-i'ada, revival, renewal. Means if this is, let's say, if this is something and there are dust or anything have come on top of this, I need to clean dust, but I don't need to change this completely. Is this clear? So deen might have some outer layer of corruption caused by the environment, and the tajdeed from this angle, whatever we are covering will be, Allah subhanahu wa ta'ala will send individual who will remove that layer of corruption so that Islam's originality can be preserved. Tajdeed does not mean reformation, that you will change the entire essence of the religion. Is that clear? This is very important to understand. But anyway, this is not the
forum to discuss about the explanation of the hadith. Okay, let's start. So first, essentially Mujaddid. Everyone agrees it was Umar bin Abdul Aziz. There is no disagreement, by the way. Umar bin Abdul Aziz. We don't have time to go into the discussion. In the Umayyad dynasty for 92 years, did you know that Sahabas went to basically the far extremes of both the, let's say, Europe and Asia and Africa? So what's the farthest where Umayyad dynasty reached? Yes, Habban? Okay, Spain. Actually, at the time of Muawiyah, radiyallahu anhu, they reached to Sicily. Do you know where is Spain? It's the heart of Europe. Right next to Spain, there's the Atlantic Ocean. Can you imagine? Sahabas reached, and at the time of Umayyad, they reached to Spain. Subhanallah. Here they came to the borders of Pakistan, Sindh, and on top, they went to Tajikistan area. They went even to the touching of Morocco, Africa. This is in 92 years. Umayyad dynasty after Khulafa al-Rashidin. Borders of Tajikistan means border of China. Okay. When you will do this, let's focus on Spain right now. This area is being dominated by Christian community, yes or no? And when you are now conquering this part, now which is Christian dominated area, and now when you will going to start circulating the ideas. Okay, how many of you have heard Jordan Peterson? Raise your hand. He's non-Muslim. Why you have heard him? Because you have heard him on YouTube. His ideas have penetrated into Pakistani youth also. When now you are in Spain, now you are talking to the philosophical debates which is happening between philosophers and Christian theologians. And that debate came slowly and gradually, according to their YouTube channel back in the days, into Muslim land also. Is it clear? Christian theologians are debating with philosophers. They're trying to come up with the framework, just like now back in the days Muhammad Hijab, back in the days Sheikh Yasir Qadhi, back in the days Sheikh Umar Sulaiman, they come up with different, they might have disagreement within themselves, but they will come up with different framework of defending their own religion with the philosophies which are taking us from an altogether different route, non-religious route. Are you following? Okay. تو دوسری صدی میں سب سے بڑا چیلنج آیا تھا جب ہمارا پہلی بار فلاسفی سے واسطہ پڑا. ہماری دوسری مینز 8th century, کرسچن 8th century, لیکن ہماری سینچری جو ہجری کیلنڈر ہے وہ چل رہی ہے ہجری پروفیٹ محمد کی ہجرت سے. اس میں چیلنج آیا ایک گروپ کا, ریشنلسٹ گروپ تھا جس کا نام تھا معتزلہ. Mu'tazilahs were good people or bad people? Okay. They were good as compared to godless philosophers. They were bad because they didn't feel that religion from the textual basis is sufficient. We have to use rational arguments more than the textual arguments. Okay, we have to use rational arguments. There is little doubt about it. And aql ko use karna hai. Lekin aql ke upar naql रहेगी, naql ke upar aql रहेगा. Naql means Quran and Sunnah. So that's where Mu'tazila made a mistake. But they were still Muslims. They were still spiritual people. Well, but this is one of the mistakes they did, and that resulted in their issues with philosophy. Why they did that? When they were Muslim, they were spiritual. Why they went that, okay, we have to use reason more than revelation? To debate. Now Christian philosophers are coming. Now Muslims are in Spain everywhere. This is, we have to come up with a framework to defend Islam. جب بھی آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہوگی نا نان مسلم سے, ابھی تو آپ میرے سامنے بیٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ میں کہوں گا, سب سے پہلا نان مسلم سامنے بیٹھا ہوگا کہ بھائی اسپین گئے کیوں آپ لوگ؟ اسلام تو پیسفل ریلیجن ہے, تو مجھے میرا فریم ورک بدلنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب فریم ورک بدلوں, اچھا کہیں بھی لگے میں ایڈوانس کوئی ٹرمز یوز کر رہا ہوں, وہ ہاتھ کھڑا کر کے روک دینا ہے. صحیح میرا بہن؟ تو اب نان مسلم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو دے ہیو ٹو کم اپ ود ڈفرنٹ فریم ورک ٹو ڈیفینڈ دیئر اسلام. اب یہ لمبی ڈسکشن ہے. تو اس زمانے میں دوسری صدی ہجری میں معتزلہ کا گروپ آیا, اور یہ لمبی ڈسکشن ہے. تو پہلی ڈیبیٹ آئی قدریہ اور جبریہ کی. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی ڈیبیٹ جو فلاسفی سے اسلام کے اندر داخل ہوئی وہ اس گروپس کی ہوئی. اب قدریہ جبریہ یہ گروپ تھے. بہرحال یہ ایک ڈو ہیومن بینگ ہیو اے چوائس
اور از ایوری تھنگ پری ڈیٹرمائنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آج بھی کافی شکل بدل کے ڈسکشن آ رہی ہوتی ہے. گروپس لائک قدریہ اینڈ جبریہ responded. Qadariya said that we have choice and therefore we have a responsibility. So Imam Hassan al-Basri, second Mujaddid according to, from philosophical angle, Imam Hassan al-Basri, he responded, he says, Allah created only good, evil stems from human. We cannot attribute evil to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? جبریہ ایک گروپ آیا, واپس فلسافیکل اینگل سے اسلام کو دیکھیں گے ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. جبریہ ایک گروپ آیا اور یہ ساری چیزیں آج میں کنیکٹ کروں تو وہ صرف تھوڑی دیر ہے. جبریہ گروپ اور کہنے لگا وی ڈونٹ ہیو اے چوائس, ایوری تھنگ از پری ڈیٹرمائنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ گروپ امیت پروموٹ کر رہی تھی. کیوں بتائیں؟ گورنمنٹ کیوں پروموٹ کرے گی اس اسلامک اس خاص فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ کو؟ There is a political reason. There are many scholars, Abu Hassan al-Nadwi, Shibli Nu'mani, whoever have worked on any science, rational sciences, they have said there is a political reason. Umayyad, after there were a few great khulafa in Umayyad, like first starting from Muawiyah radiyallahu anhu. He was tremendous, and there were a few others. But there were a few, let's say, non-good khulafa in Umayyad. So, in order to hide their crimes, they would say, everything is decided by Allah, it's not in our control. And see, this group is also bringing the rational arguments in Islam. So you have the Jabariya group which is being promoted. And obviously, who was the founder? Jaham bin Safwan, who came from Damascus back, and he says, he's our hero. Basically, they promoted him on national television back in the days. Make it relatable. جب ایک گورنمنٹ ایک خاص سوچ کو پروموٹ کرے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے, رائٹ؟ وہ کیونکہ وہ آپ کے لیے ریکنسائلیبل کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کو اسلام سے کنیکٹ کر رہا ہے. جب بھی آپ اسلام دیکھیں, اسلام اور پالیٹکس کو الگ نہیں کر سکتے. یہ تو پالیٹکس کی کیٹیگری بھی نہیں ہے, ریلیجن کی کیٹیگری بھی نہیں ہے, ہم اس کو کل پڑھیں گے. لیکن اسلام کو پولیٹیسائز کر دینا اور ایک حکومت ایک خاص اوپینین کو پورا پش کرے, زیادہ زور سے منتی تھا, پش کرے, وہاں پرابلم ہوتی ہے. تو دوسری صدی میں یہ ہوا تو امام حسن البصری نے بہت سارے تجدیدی کام کیے. اس میں ایک کام یہ تھا کہ امام حسن البصری نے ان کا رد کیا, اور امام حسن البصری نے کہا کہ ایک اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, میز لائر ہے, کیونکہ یہ اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے ایکسکیوزز لا رہے ہیں. تو اصلی جو مجدد ہوگا وہ کبھی بھی فلاسفی علیہ السلام پر عمل نہیں کرے گا, اور ایونچولی وہ اسلام کو ایز اٹ از پیش کرے گا, نہ اس پہ فلسفے کے جو لیئرس آ جائیں گے اس کو دور کرے گا. تیسری صدی میں کون آتا ہے ایز اے مجدد فلاسفی کے اینگل سے؟ کم آن, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, امام الموجد امام احمد ابن حنبل. آپ کو اب معتزلی سوچ ہے وہ امیت سے ہٹ کے عباسد آ گئے تھے تیسری صدی میں باہر. اب کیوں آئی لمبی ویسے, آئی ایم ناٹ ٹیچنگ یو ہسٹری, آئی ایم ٹیچنگ یو ازمس, آئی ایم جسٹ گیونگ یو ہاؤ آور گریٹسٹ اسکالرس ایکچولی ڈیلٹ ود responding to the philosophical challenges or syncretism. Is that clear? Are you sleeping all of you? Okay, alhamdulillah. کہیں بھی لگے مشکل ہو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھنا ہے, یہ میں خطبہ نہیں دے رہا ہوں, you can talk inshallah. عباسد آتے ہیں. عباسد کے اندر سب سے بڑا کام جو معتزلی سوچ کو پروموٹ کرنا تھا وہ مامون خلیفہ ایک تھا. اس نے بہت اچھے کام بھی کیے, اور اس اچھے کام کو ہم انڈرمائن نہیں کریں گے. کبھی بھی کسی چیز کو اگر آپ کو تنقید کرنی ہو بیلنس میں ہمیں تنقید کرنی چاہیے. لیکن ایک جو معتزلی سوچ کو پروموٹ کرنا تھا کہ ریشنل سائنسز زیادہ اچھی ہے بنسبت ریلیجیس سائنسز کے یا ٹریڈیشنل سائنسز کے, وہ مامون نے بہت بڑا اس میں کام کیا ہے. مامون اس میں خلیفہ تھا. اچھا, یہ ساری اس وقت کی ایک ٹرانسلیشن موومنٹ تھی. ٹرانسلیشن موومنٹ جو شروع ہو گئی تھی, گریک سے سارا ٹرانسلیشن مٹیریل ہو کے عربی میں آ رہا تھا. مامون باقاعدہ پیمنٹ کر رہا تھا, ہاؤس آف وزڈم بنا رہا تھا. وہی تو حکمہ ایک کتاب بھی ہے, ہاؤس آف وزڈم, آپ پڑھیے گا وہ. تو ہو یہ رہا تھا کہ سارا مٹیریل ٹرانسلیٹ ہو کے عربی میں آ رہا ہے. گریک فلاسفی ایرسٹوٹل کی, خاص کر ارسطو کی, آئے جا رہی ہے, اور ایونچولی لوگ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں. اسکالرشپ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. فقہ بھی مرتب اب ہوا ہے. جو فقہ آپ کے سامنے ہیں, جو فقہ کی کتابیں آپ کو نظر آتی ہے,
حدیث کی جو باقاعدہ بے تحاشا ریسرچز آپ کے سامنے پڑی نہیں ہیں وہ اسی دور میں ہوئی ہے. کیونکہ عباسیت پہ جب آیا معاملہ تو وہ ایک سوال ان کے سامنے آیا کہ پولیٹیکل سسٹم رن کرنے کے لیے کیا کریں. کوئی صحابہ تابعین کا تو سوال نہیں ہے, ابھی 150-200 سال گزر گئے, 150 سال گزر گئے, کیسے ہم لوگ پولیٹیکل سسٹم رن کریں. تو اس وقت بڑی زبردست اسکالرشپ نے آہستہ آہستہ فقہ کو مرتب کرنا شروع کیا کہ اسلام کا اسپریچول بیسڈ پر, اسلامک ایپسٹمولوجی پر میں ایکسپلین کروں گا کیا ہے, کیسے ہمارا دینی نظام چلے. تو آہستہ آہستہ فقہ مرتب شروع ہوا, طہارت سے ہوتی ہے, اینڈ جا کے وہ حدود وراثت قضاء پہ ہوتا ہے, ججز جوڈیشری پہ. بعد دوسری صدی سے یعنی 8th سینچری سے 10th سینچری تک, اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق دوسری صدی سے چوتھی صدی تک ٹرانسلیشن موومنٹ بے تحاشا چلی. جسٹ ٹیک اے پاز. ٹرانسلیشن موومنٹ کا پتہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کون ہے جو یہاں پر آپ بہت سارے اسپیکرس کو سنتے, لیکن ہو سکتا ہو LGBT کے اوپر جتنی بھی آپ لوگ اسپیچ دے رہے ہو وہ پلیجرائز اسپیچ ہو جو ہم لوگ وہاں پہ دے رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں ہو کہ چلے یار مشہور اسپیکر نے وہاں پر یہ کہا ہے تو ہم کچھ کرنے کی ضرورت میں ہم پلیجرائز کرتے تھے. میں تو جب 15 سال پہلے تھا تو مجھے تو بہت نظر آتا تھا یہ وہی آرگیومنٹس, وہی دلیل وغیرہ. یہ ٹرانسلیشن موومنٹ کرتی ہے کہ آپ بیسیکلی ٹرانسلیشن کا کام کریں, کسی اور سوچ کو کسی اور جگہ اپلائی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے بہت بڑے بڑے فرق پڑتے ہیں. اب ہوا ہے کہ گریک کے اثرات یہاں پر آ گئے, جو دین سے بیزاری تھی وہ یہاں پر آنا شروع ہو گئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, تو ہوا یہ ٹرانسلیشن موومنٹ کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں میڈیسن میں بہت آگے گئے, سائنس میں بہت آگے گئے, میتھمیٹکس میں بہت آگے گئے. آپ کو پتہ ہے ابن سینا 17ویں صدی تک, اس پہ بات کریں گے 5ویں صدی پائیں گے, ابن سینا نے کی کتاب 17ویں صدی تک پوری دنیا میں پڑھائی جاتی تھی طب پر, میڈیسن پر, یورپ میں بھی آج سے 400 سال پہلے. کیا کام کیا ہوگا ابن سینا نے؟ تو میڈیسن وغیرہ میں بہت اچھے ہوئے. لیکن پرابلم آئی کہ انہوں نے فلاسفی کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے لیا, اور فلاسفی کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جس طرح میڈیسن وغیرہ کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. آپ یاد رکھیے گا, نیچرل سائنسز کو سوشل سائنسز کو مکس نہیں کر سکتے. نیچرل سائنسز, میڈیسن, اکاؤنٹنگ وغیرہ, ان کو آپ سوشل سائنسز کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. سائیکالوجی, فلاسفی, اس میں ان کی پوری ڈفرینٹ سوچ, فکر, ایپسٹمولوجی وغیرہ سب میں سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے, وہ ملی بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزوں کو اگر ایک طرح ٹریٹ کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ دین سے کمپیٹ کریں گے. اور یاد رکھیے گا, کبھی بھی ایک جگہ دین اور فلسفہ ایک ساتھ فلرش نہیں کر سکتا, کیونکہ دونوں کمپیٹ کرتا ہے. یا تو ہم دین کے انسین معاملات میں مان لیں جو ہمیں رسول کریم نے بتائے, یا تو ہم فلسفے کے انسین معاملات کو مان لیں جو ہمیں فلاسفرس نے بتایا, ایرسٹاٹل, پلیٹو, سوکریٹس, یا آج کے جو پوسٹ انلائٹمنٹ جس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ کبھی بیسیکلی ایک ساتھ نہیں فلرش کر سکتے کسی معاشرے میں. اب کیا ہوا, تو معتزلہ کو پروموٹ کیا مامون نے عباسیت کے اندر, بہت زیادہ پروموٹ کیا, اور معتزلہ ڈیبیٹس میں مشہور تھے. انہوں نے ایک فریم ورک بنایا, اس فریم ورک کی وجہ سے انہیں اس فریم ورک میں غلطیاں نظر نہیں آئی, فریم ورک میں جیتتے چلے گئے, لیکن انہوں نے ٹریڈیشنل اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کی. ٹریڈیشنل اسلام کو کہ تم لوگ تو چینج کرو بھائی, ورنہ ہماری ڈیبیٹس ہم ہار جائیں گے. ایک بہت لمبا معاملہ ہے, کلامی ڈسکشن ہے, تو میں مان نہیں جا رہا. اگر آپ کو پوچھنا تو کیوں رہے گا, پوچھ لیجیے گا. ایونچولی بہت سارے اسکالرس سے ہم تو نہیں کر سکتے ٹریڈیشنل دین کو چینج آپ کے ڈیبیٹس اور فریم ورک کی وجہ سے. ایونچولی انہوں نے پریشر ڈالا گورنمنٹ کی وجہ سے, اور گورنمنٹ اور کسی معمول اس زمانے میں تھا, پریشر ڈالا, لوگوں نے باقاعدہ ٹارچر ہوئے, کچھ لوگ شہید ہوئے اس میں, ٹریڈیشنل علماء. آخر میں بچے کون؟ امام احمد ابن حنبل. اور امام احمد ابن حنبل ہیروئک انداز سے اس چیز پہ لگے رہے کہ میں تو چینج نہیں کروں گا. آپ سب کو واقعہ پتہ ہے مکھنا کا, بڑا لمبا واقعہ, کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, وہ بہت زبردست واقعہ. بہرحال امام احمد نے کہا نہیں, ہم چینج نہیں کریں گے. ان پہ ظلم ہوا, تشدد ہوئے, ایک خلیفہ گیا, دوسرا خلیفہ گیا, تیسرا خلیفہ ہے وہ ان کا فین تھا, انہوں نے باہر نکالا, اور امام احمد ابن حنبل بن گئے امام اہل سنت والجماعہ. اس چیز پر کھڑے رہنے سے. اب آپ یہ دیکھیں, امام احمد فقہ کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں, حدیث کے اعتبار سے بھی مشہور ہے, لیکن ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے فلسفے کو اسلام پر متاثر نہیں ہونے دیا. جو آج ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو ازمس ہیں, جو اولوجیز ہیں, امام احمد بن حنبل کے ٹائم پہ ایرسٹوٹولینزم تھا. ایرسٹوٹولینزم, ارسطو کا ازم, ارسطو کی فلاسفی. آج ہمارے دور میں بس اس کے نام اور اس کی کائنز بدل گئی ہیں.
سمجھ میں آ گئی بات؟ آر یو فالوئنگ؟ اوکے، ابھی میں نے شروع نہیں کیا، میں آپ کو ہسٹری سے بتاؤں تاکہ کیونکہ آپ لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اس بیک گراؤنڈ پہ چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے. اس میں اچھا یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں نے 16 آورس میں پڑھائی تھی، آپ کو 1 گھنٹے میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، تو بہت سی چیزوں میں بھگا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کے میں نے جو فتنہ اسلم کے قرآن ہے یہ میں نے 2 گھنٹے میں پڑھایا تھا، میں آپ کو اسے 5 منٹ میں نے بتایا. تو میں کبھی بھی جسٹس نہیں کر سکتا یہ 16 گھنٹے کی چیز 1 گھنٹے میں، لیکن مجھے اس ٹاپک پہ آنا ہے جو ٹاپک ہوا تھا. اچھا کہیں سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہیے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ سارے جو گریٹ اسکالرس ہیں چاہے وہ ڈفرینٹ فلیورس کے ہوں، ایونچولی وہ فلسفے کا رد کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے. فلاسفی آپ کے اسلام پہ امپیکٹ نہ کریں. اچھا جب امام احمد کا انتقال ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل ہیرو بن جاتے ہیں، حنابلہ ہیرو بن جاتے ہیں. حنابلہ بھی ہیرو عقیدے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا، صحیح ہے. امام احمد بن حنبل جب چلے جاتے ہیں دنیا سے، جب کوئی آدمی کسی سوچ پہ جاتا ہے کہ میں خلار ظلم سہ رہا ہے اور وہ ہیرو بن گیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں جب اس کے فالوورس آئیں گے تو کوئی بھی ریشنل آرگیومنٹ کے قریب بھی جائیں گے؟ ہمارے امام نے عقل یوز نہیں کی، کھڑے رہے، اسلام کو چینج نہیں ہونے دیا، ہم بھی یہی کریں گے. کمپلیسنسی آ جاتی. ان کے بعد حنابلہ کے اندر اس اعتبار سے کمپلیسنسی آ گئی، اس کو ابن تیمیہ کے دور پہ جا کے لیول اپ ہو جائے گا کہ کوئی بھی، کیونکہ فلسفہ فلٹ تو آیا جا رہا ہے. امام احمد تو چلے گئے، فلٹ تو آیا جا رہا ہے، لیکن نئے امام احمد تو آ نہیں رہے کہ کس طریقے سے ان سے معاملہ کیا جائے. ایونچولی حنابلہ کے اندر یہ معاملہ آ گیا کہ اگر نقل ہے تو ہمیں عقل کو یوز ہی کم کرنا ہے. ابن تیمیہ کے ٹائم پہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ابن تیمیہ نے ایسا زبردست فریم ورک بنایا تھا جس پہ باقی سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ کی ہے تر و تار دین نقل النقل، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن وہاں پر اس میں بات کرتے ہیں. دوسری چیز اس پہ سمجھیے، امام احمد کے جانے کے بعد انہوں نے معتزلہ کی پولیٹیکل اعتبار سے ٹانگیں توڑ دے دی. اب پولیٹیکلی کوئی آپ کی دین کو امپیکٹ نہیں کر سکتا پاسد کے اندر، کیونکہ امام احمد نے پورا ایکسپوز کر دیا ہے. امام احمد بیسیکلی ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں وہاں پہ. لیکن ابھی بھی جو ماسس ہے، عوام جو ریشنل سائنس سے متاثر ہو رہا ہے، بھی طب یہاں سے گریک سے آ رہا ہے اور پرشیا سے ہے وغیرہ، وہ ابھی بھی متاثر ہے. اور آپ کے عوام الناس کے اسکالرس میں امام احمد کے لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ کیا لوگ کہیں گے؟ جو عام، ہر بندہ تو امام احمد کے لیول پہ نہیں ہوگا، تو عام بندہ کیا کہے گا؟ یار یہ سیکھنا حلال ہے حرام؟ وہ میکسیمم حرام کا فتویٰ دے دے گا، لیکن بتائے گا نہیں کیوں حرام ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب آتے 4 صدی ہجری کے مصلح کہہ لیں، مجدد کہہ لیں، جو بھی آپ کو ان کو نام دینا ہے، فارمر معتزلی. یہ معتزلی تھے اور بے تحاشا ڈیبیٹس کرتے تھے، اور ذیلی ہیں آج کے دور کے ماڈرنسٹ جو کہتے ہیں یار یہ سب ٹریڈیشن ویڈیشن چھوڑو، عقل سے یہ چیزیں کرو، بس ہمیں اصول دے دی قرآن نے، زیادہ اسپیسیفکس بنا دو. تو انہوں نے کہا گریک لاجک، گریک فلاسفی کو ہمیں ویلکم کرنا ہے، ہمیں ڈیبیٹس بھی کرنی ہے. تو ان کی دعویٰ اٹریکٹیو تھی، ان کی یوٹیوب پہ ویوز بہت زیادہ آتے ہیں. جیسے I'm not criticizing anyone، مجھے پتہ ہی نہیں ہے دعویٰ سین کیا ہے بھائی، مجھے ویسٹ میں رہتے تھے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، بوائز پہ نہیں ڈالیے گا مجھے. اچھا تو اسلام کو اس وقت اس بندے کی ضرورت تھی جو نہ صرف دینی علوم کو سیکھے بلکہ ان کی ڈیبیٹ اسکلس، آرگیومنٹیشن اسکلس کی بھی معتزلہ کو جانے، فلسفے کو بھی جانے، تاکہ ان کا رد کر سکے اس کی بنیاد پہ. اور اس طریقے سے کیونکہ ورنہ آہستہ آہستہ لوگ آتے جا رہے تھے، متاثر کرتے آ رہے تھے. اور اس کا میں اس بندے کے بعد بتاؤں گا کیسے متاثر ہونے شروع ہو گئے تھے لوگ. اس بندے کا نام ہے ابو الحسن اشعری، جو پہلے معتزلی تھے اور بعد میں وہ آگے امام احمد بن حنبل کے عقیدے پہ. بقول انہیں کے خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا آخری فیز یہی تھا. انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں پہلے یہ تھا، اور پھر 40 سال میں وہ معتزلی سے امام احمد بن حنبل کے عقیدے پہ آ گئے. بائی دی وے ان سے پہلے اشعری حنبلی نہیں تھے، صرف ایک ہی گروپ چلتا آ رہا تھا. لیکن ان کے اندر ایک فرق تھا جو ٹریڈیشنل حنابلہ میں اس وقت نہیں تھا. وہ یہ کیونکہ ایکس فارمر معتزلی تھے تو کہہ رہے ہیں مجھے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے ریشنل آرگیومنٹس پہ یوز کر کے. جب بھی اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے ریشنل آرگیومنٹس یعنی اوکے، اس سائنس کو یہ لوگ کیا نام دیں گے آج؟ کلام. صحیح ہے، لوڈڈ ٹرم ہے آج.
لیکن اس گروپ سے جتنے بھی لوگ نکلے اس کو کہتے ہیں ہمیں جب دین کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو پھر ہمیں دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک سائنس ہے جس کا نام ہے کلام، علم کلام. صحیح. ابو الحسن اشعری آئے اور انہوں نے چونکہ وہیں سے آئے تھے، فارمر معتزلی، تو انہیں آرگیومنٹس بھی آتے تھے، ڈیبیٹس بھی آتے تھے. جیسے اقبال فار ایگزامپل، اقبال نے 3 سال یورپ میں گزارے. اب اقبال دیکھ کر آ گیا PhD فلاسفی میں کیا ہے اور واپس آ کے وہ فلسفے کا ہی رد کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے رہ گئی فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، کہ غزالی کی اسپرٹ نہیں، یہ فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ یہ معتزلی سوچ پڑھ کے آئے تھے، اس کے اندر ڈیبیٹس ماسٹر تھے، اور پھر ان کا عقیدہ حنبلی ہو گیا. اچھا بہرحال، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں گے جو بھی بڑے بڑے اسکالرس ہیں ڈفرینٹ فلیورس کے، ان کو ایک اسکیپٹسزم تھا، وہ یہ کہ کہیں فلاسفی آپ کے اسلام کے لینس کو بدل جا دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بائی دی وے ان کا امام ابو الحسن اشعری کا سب سے بڑا جو ریوائول ورک تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ریشنل آرگیومنٹس یوز کر کے صحیح عقیدے کو ڈیفینڈ کیا. لیکن اس وقت وہ معتزلہ نے بھی ان کو کینسل کیا، اور ٹریڈیشنل حنابلہ جن میں تھوڑا سا جمود آ گیا تھا امام احمد کے بعد، انہوں نے بھی ان کا رد کیا کہ نہیں، ہمیں ریشنل آرگیومنٹس یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا ڈفرینٹ اپروچز پہ. کون سا ڈیبیٹر اچھا ہے، محمد حجاب یا یاسر قاضی؟ آپ لوگوں کے اپنے معاملات ہوں گے. اگر آپ انگلینڈ اورینٹڈ دعویٰ پر ہے تو محمد حجاب، اگر آپ امریکی اورینٹڈ دعویٰ پر ہے تو یاسر قاضی. سمجھ آ گئی بات؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون سے یہ کون غلط. دونوں سنسیئر ہیں، دونوں اپنا کام کر رہے ہیں. کبھی لگے گا وہ اچھا کام کر رہا ہے، کبھی لگے گا وہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن کون اچھا کام کر رہا ہے؟ ہم دونوں اپنے فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں. دونوں اپنے ویسٹ کے آڈینس کو رسپانس کرنے کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. تو میری کرے لوگ معتزلی ہے، یہ نہیں سوچے گا یہ سارے ماشاء اللہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سب کے کام کو قبول فرمائے، ان سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آتا ہے سب سے بڑا پرابلم. اگر امام احمد بن حنبل نے معتزلہ کی پولیٹیکل سوچ کو توڑا کہ فلاسفی کے اینگل سے امپیکٹ نہ کرے، تو ابو الحسن اشعری نے ماسس کے لیول پہ ان کو توڑا، کیونکہ وہ کنورٹ ہو کر انہیں کی عادت کرنے لگے. تو عام عوام سوچنے لگی کہ ان میں زیادہ دم کم نہیں ہے. تو ان کے بعد معتزلی سوچ بالکل ختم ہو گئی تھی اس برانڈ کے نام سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک پرابلم ہو گیا. جو 300 سال تک 200 سال تک آپ کی ٹرانسلیشن موومنٹ چل رہی ہے، ابو الحسن اشعری بھی چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ وہ ٹرانسلیشن تو ہو کے پورا مٹیریل آ رہا ہے، بغداد میں آ رہا ہے، مسلم امہ میں آ رہا ہے. اب اس سے لوگ بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں. اب معتزلی تو چلے گئے، اب لوکل لوکل بغداد میڈ فلاسفرز بننا شروع ہو گئے، جو مسلمانوں پر گارڈ پہنا ہوا ہے تو وہ پہنا ہوا ہوگا، لیکن سوچ ان کی فلاسفرز والی ہو گئی ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اس میں تھے فارابی، اس میں تھے کندی، اس میں تھے ابن سینا، اس میں آگے بڑھے غزالی کے بعد تو آتے ابن رشد. اور ان میں اور معتزلہ میں ایک فرق تھا، بہت سارے فرق تھے، لیکن ایک فرق یہ کہ معتزلہ پھر بھی روحانیت والے لوگ تھے. ان کے یہاں میجر سن کریں تو آپ بڑے معاملات بڑے میں پھنس جاتے ہیں، گناہ کبیرہ. تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے نا، انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ عقیدے پہ بن گئی تھی ان کی ریشنل سائنسز پہ. لیکن فلاسفرس کا معاملہ ہی ڈفرینٹ تھا. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن مسکینوں کی لینگویج میں بات کرتا ہے اور فلاسفرس کی لینگویج انٹلیکچوئل لیول پر ہے، دونوں ایک ہی طرف لے جاتا ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے تھے ابن سینا اور فارابی اور کندی. بہرحال یہ ٹائم نہیں ہے. تبھی اقبال نے کہا نا، سمجھ نہیں سکتے اس راز کو سینا اور فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا دیار مغرب نے، طوفان مغرب نے. بہرحال اس پہ کوئی بات کریں گے، میں ٹینجنس میں نہ چلا جاؤں. ایک بار اقبال شروع کرتے پھر یہاں چلے جائیں گے. اوکے چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب پرابلم یہ آئی کہ جب امام ابو الحسن اشعری گئے تو اس کے بعد فلاسفی کا رد کون کرے گا؟ بتائے کون کرے گا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نئے لوگ آتے ہیں، نیا آرگیومنٹ لاتے ہیں. لیکن امام ابو الحسن اشعری چلے گئے، وہ بھی ہیرو بن کے گئے. تو اگر نیا بندہ جو آ رہا ہے نا کہ نہیں تمہارا آرگیومنٹ ہی وہی آرگیومنٹ یوز کریں گے، تو واپس جمود آ گیا، کمپلیسنسی آ گئی. اگر آپ
میں یہاں کے علماء کی کتاب زنا کے رد پہ جنہوں نے لکھی ہے وہ وہاں آرگیومنٹ یوز کرو LGBTQ کے رد کے لیے تو کئی نمی آگے میں اٹک جاؤں گا, کیونکہ چیلنجز ڈفرینٹ ہے. ہاں مجھے بیس تو وہی یوز کرنی ہے, لیکن آرگیومنٹس نئے ڈیولپ کرنے ہوں گے, فریم ورک نیا ڈیولپ کرنا ہوگا, جو کہ انشاءاللہ ابن تیمیہ بہت سی ڈسکس کریں گے. سمجھ آئی بات؟ تو ابو الحسن اشعری کے بات بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے لوگوں نے ان کو یہ آئیڈلائز ایسے کر لیا, اور ایونچولی جو بھی ان سے ذرا سا بھی ادھر ادھر آرگیومنٹ نہیں لاتا کہتا تم اشعری نہیں ہو, تم یہ نہیں ہو, تم وہ نہیں ہو. امام غزالی پر بھی تنقید ہوئی ہے. امام غزالی پہ تنقید ہوئی جب ان کے فیمس بننے کے بعد کہ آپ اشعری نہیں ہیں, تو کہہ رہے کس نے کہا کہ اشعری ہی صرف حق پر ہے؟ یہ کس نے کہا؟ بتایا نا زور سے, ہاں آپ لوگوں کو خاص کر زور سے کہنا ضروری ہے. تو کس نے کہا صرف اشعری ہی حق پر ہے؟ کیونکہ باقلانی اور امام ابو الحسن اشعری, یہ باقلانی ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے, ان دونوں کا بھی ڈس ایگریمنٹ ہے. تو کیا باقلانی بھی اشعری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو پہلی چیز تو ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد ان کے کمپلیسنسی آ گئی, اس میں تجدیدی کام نہیں ہوا. اب آگے وہی آ رہا ہے یہاں وغیرہ. دوسری چیز کہ اب یہاں تک صرف دو گروپس آگے بڑھیں گے امت کے اندر عقیدے کے اعتبار سے, ایک اشعری ایک حنبلی. اس کے بعد ایک ماتوریدی بھی آتے ہیں, ابو منصور ماتوریدی. اس میں تھا کہ فلاسفی کے رد کے لیے اشعری آئے, ابو الحسن اشعری, صحیح ہے. معتزلہ فلاسفی کا رد کر رہا تھا, تو معتزلہ, اب یہاں پہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھنی ہوگی کہ ابو الحسن اشعری کے بعد فلاسفی, کلام اور معتزلہ سب مل گئے. تو اب آپ کو علم کلام پڑھنا ہے پوسٹ ابن سینا. علم کلام از جسٹ فلاسفی اینڈ علم کلام بوتھ ٹوگیدر. پری ابن سینا, پری ابو الحسن اشعری, دے ور ڈفرینٹ. یہ چیز یاد رکھیے گا. اچھا, ابو الحسن اشعری آئے معتزلہ فلاسفی کے رد کے لیے. جب بھی آپ کسی ایکسٹریم چیز کا رد کریں گے تو آپ میں اینٹا مینٹالٹی آ جائے گی. آپ نے ریفیوٹیشن ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ؟ ماشاء اللہ, یہ سب نے دیکھی ہوگی. تفصیل نہیں سنی ہوگی, ریفیوٹیشن ویڈیوز پاپ کارن کھا کے دیکھتے ہیں سب. اچھا, تو ابو منصور ماتوریدی آئے کچھ عرصے بعد, اور اس کو اشعری ڈسکورس کو تھوڑا سا بیلنس کیا انہوں نے, اور اس کے بعد میں وہ ماتوریدیت کے نام سے مشہور ہو گئے. آج جو فقہ وائز ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ حنفی ماتوریدی عقیدے کے اعتبار سے ہیں, شافعی اور مالکی وہ اشعری. اسے جنرل ہے, اس میں اسپیسیفکس بھی ہے, میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور جو حنبلی ہیں وہ حنبلی ہیں عقیدے کے اعتبار سے بھی, یا ان کا دوسرا نام اثری ہے. بہرحال یہ ہے. اور ہم اس بحث میں چلے آتے ہیں گروپنگ کے چکر میں, لیکن یہ سب کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب آپ سمجھ میں آ رہا ہے فلاسفی کے ازمس کے, یہ سب ایرسٹوٹولینزم کا رد کر رہے ہیں. اس زمانے میں صرف ایک ازم تھا, جیسا آج کے دور میں سب سے بڑا ازم کون سا ہے؟ سیکولرزم کو کیا کہتے ہیں دوسری زبان میں؟ نہیں لبرلزم سیکولرزم کا اچھا, سیکولرزم اینڈ نیشنلزم از سیم تھنگ. جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. ہو سیڈ دس؟ مینی پیپل. I'll tell you. آج کی سب سے بڑی فلاسفی, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے, اس شعر کو یاد کیجیے گا, آپ کو انشاءاللہ میں کراؤں گا اس پہ, کیونکہ کل اس پہ سمجھائیں گے نیشنلزم کیوں سب سے بڑا ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نیشنلزم ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی پولیٹیکل آئیڈیالوجی, جنرل آئیڈیالوجی فلاسفی ایرسٹوٹولینزم تھی. تو سارے حضرات ایرسٹوٹولینزم کا رد کے لیے آئے تھے. صحیح, ان کی اپروچ ڈفرینٹ تھی, جس سے ہم نے ڈفرینٹ گروپس ہمارے سامنے آئے, لیکن سب کیا کر رہے تھے؟ ہم وہ کام بھول گئے بلکہ ہم اس گروپزم, یہ گروپ زیادہ اچھا ہے, یہ گروپ. آپ دیکھیں, میں خود حنبلی اثری عقیدے کے زیادہ قریب ہوں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو, لیکن کم سے کم اس چیز پہ فوکس کریں. اگر آج بھی امام غزالی یا ابن تیمیہ ہوتے تو نیشنلزم لبرلزم کے رد پہ ان کا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا, کیونکہ چیلنجز بدل گئے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں کوئکلی. اب ان کے ابو الحسن اشعری کے جانے کے بعد پرابلم یہ ہے کہ کلام کے آرگیومنٹس میں فلاسافیکل اور کلام آرگیومنٹس مل گئے, جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا. تو اب جب بھی آپ کو علم کلام کے نام سے کوئی چیز پڑھنی ہے جو حنفی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, شافی مدارس میں بھی, مالکی مدارس میں, حنبلی مدارس میں ڈفرینٹ اینگل سے پڑھائی جائے گی, تو کلام کے ساتھ ساتھ وہ فلاسفی کو مکس کر دیں گے. جب بھی آپ کو ماڈرن چیلنجز کو پڑھنا ہے تو کلام اور فلسفہ, یہ پوسٹ ابن سینا, پوسٹ اراؤنڈ غزالی ٹائم یہ ہوا ہے. اچھا, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا, اب 2 رہ گئے, پھر ہم بریک لیں گے, پھر ہم ایکچوئل کلاس شروع کریں گے.
صرف بتانے کا مقصد ہے ساری ایکسرسائزز کا کہ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ نیو. جس طرح ان سارے امت کے گریٹ اسکالرس نے اسلام کو پروٹیکٹ کیا تاکہ فلاسفی کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو کرپٹ نہ کر دے, ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. اچھا پتہ نہیں کرپٹ کیسے کرتی ہے, اس پہ ان شاء اللہ 16 گھنٹے میں یہی بات کرنی ہے, بلکہ 15 گھنٹے رہ گئے تو 15 گھنٹے میں یہی بات کرنی ہے. اگر آپ کا فلاسافیکل لینس لگا ہوا ہے, فار ایگزامپل لبرلزم آپ کا لینس لگا ہوا ہے, ایکچولی سسٹرز بات ہے, اوکے, فیمنزم کا لینس لگا ہوا ہے, اور کسی سسٹر نے سنا ہے کہ میری خالہ پر بھی ظلم ہوا ہے, میری والدہ پر بھی ظلم ہوا ہے, اور وہ لینس بڑھتا ہے فیمنزم کا کم ہوتا ہے, بڑھتا ہے نا. تو اب فیمنزم کا ایک عقیدہ ہے, 7-8 عقیدہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فیمنزم کا ایک عقیدہ ہے ایجنسی اور چوائس کا, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اور چوائس آرگیومنٹ لبرلزم کا بھی عقیدہ ہے. فیمنزم از اے سوشل برانچ آف فلاسافیکل لبرلزم بائی دی وے. اچھا, تو چوائس کا عقیدہ ہے. اب وہ اسلام کو دیکھیں گے چوائس کے اینگل سے. اگر ایک باپ 14 سال کی بچی کو یہ کہے تمہیں حجاب پہننا ہے, اسلامی اینگل سے صحیح ہے غلط ہے؟ آپ بتائیں سسٹرس, صحیح ہے. فیمنزم کے حساب سے غلط ہے, بیکاز ہی از بینگ ٹاکسک فادر. سنا آپ نے ٹاکسک فادر؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ٹاکسک؟ Not being post-modernist, but there is no one definition. And we'll talk about this on the 4th, maybe on Thursday, inshallah. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کہے 15 سال کی نماز پڑھو, فجر کے لیے اٹھو, اور بچی کو نیند آ رہی کہتے مجھے نہیں پڑھنی ہے, اور سختی کریں, ہم یہ کہیں گے ایک حد تک سختی جتنی اجازت ہے اتنی کرنا. بالکل اس کا صرف اس کو پرمیزبل, اس کی ذمہ داری ہے فادر کی. لیکن فیمنزم کے ڈسکورس میں کہ فریم ورک ان کا ایسے کہیں گے ٹاکسک فادر ہے, اور اگر معاف کر دیے تو کہیں گے ہی از اے گڈ فادر, کہ بچی کو تنگ نہیں کر رہے, ہی از لیٹنگ ہر فائنڈ ہر ٹرو سیلف. یہ ساری جو اٹریکٹیو ٹرمز ہیں نا, یہ ہمیں ساری لینگویج کو ریویمپ کرنا ہوگا. جو ہماری لینگویج ہے ہمارے ورلڈ ویو سے آتی ہے, ہمارا ورلڈ ویو ہمارے بلیف سسٹم سے آتا ہے. ورلڈ ویو پہ کل بات کریں گے, لیکن یہ 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. بلیف سسٹم سے آتا ہے ہمارا ورلڈ ویو امپیکٹ کرتا ہے لینگویج کو. انگلش, جرمنی اینڈ فرینچ کے علاوہ جتنی ایسٹرن لینگویج ہے وہ سب نے اسلام کو سبمٹ کر دیا, یا اللہ کو سبمٹ کر دیا. عربک نے کر دیا کہ قرآن اس میں نازل ہوا, اردو فارسی نے کر دیا کیونکہ ایک سویلائزیشن ہماری بن گئی تھی. ایون اسپین میں ہماری حکومت تھی, لیٹن اسپینش لینگویج کسی حد تک ایک تھیسٹک لینگویج ہو گئی تھی, آپ کو لینگویج میں نظر آئے گا. انگلش ابھی تک اینٹی تھیسٹک ہے, اس کے اندر خدا کا تصور نہیں ہے. فار ایگزامپل انلائٹنمنٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک فلاسفی کا نام ہے 18ویں صدی میں. انلائٹنمنٹ لائٹ سے نکلا ہے, کہ ابھی انلائٹمنٹ ہوا ہے نا, کیونکہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ روشن خیال, ماشاء اللہ, روشن خیالی. انلائٹنمنٹ یہ تھا 18ویں صدی میں. یورپ اس نتیجے پہنچا تھا جیزس کو چرچ میں بند کرو, ہم عقل سے معاشرہ چلائیں گے. یہ انلائٹنمنٹ کا نام ہے, ہم ڈسکس کریں گے دوسرے تیسرے دن. واپس آتے ہیں, ہمارے لیے ان کی انلائٹنمنٹ دیکھے تو انڈارکنمنٹ ہے ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خود اللہ کو چھوڑ دیں گے تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ہو جائے گا, آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری لیے مورالٹی کے اعتبار سے انڈارکنمنٹ تھا, لیکن انلائٹنمنٹ انہوں نے یوز کیا. اب پوز نے ذرا, پرویز مشرف کا نام سنا ہم لوگوں نے؟ جب میں اسکول گوئنگ تھا تو پرویز مشرف صاحب یہاں پر تھے, تو پرویز مشرف صاحب نے یہ لفظ لانا شروع کیا کہ روشن خیال دین کی سمجھ ہونی چاہیے. اور روشن خیال ان کے نزدیک وہ اتا ترک کو ماشاء اللہ ایسا سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اتا ترک آسکر ایوارڈ جیت کر ہے, وہی سوچ لانا چاہ رہے ہیں. مدارس پہ پابندی, اس پہ پابندی, اس پہ پابندی. تو ہمارے لیے ان کی ٹرمز ایز اٹ از نہیں لے لی, ہمیں شریعہ فلٹر لگا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے, آج کون سی سویلائزیشن سپر پاور ہے؟ امریکہ یا ویسٹ. امریکہ سے پہلے انگلینڈ تھا, اور ان کی لینگویج ہے انگلش, اور انگلش ایز اٹ از ہمارے یہاں نہیں ہے. تو کافی ہمیں فلٹر لگانے ہوں گے. اس سے
جہاد کا ترجمہ کیا ہے اردو میں انگلش میں؟ Really? Struggle? Is that covers the meaning of jihad? That's an Amriki Western Islam. You got it. There's no translation of jihad because they are trying to demonize the J word for last 100 years. جہاد ہے مرد مسلمان پہ حرام، اقبال کہتا تھا نا، اس دور میں جہاد ہے مرد مسلمان پہ حرام. کرے جاؤ حج اور عمرہ کا تماشا، جہاد ہے اس زمانے میں. اللہ اکبر.